एहतराम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु व मनवालहु का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तारिक अल मतलूब आखिर हमदान मदनी ताजदार इन बदला ताजदार बोजम फख्र बनी आदम आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। ओ जनाब, आज का मौजूए सुखन जिसके बारे में चंद गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करना है वह अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की, आपको हक सुनने की, हर दो को सुन सुनाकर उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। मौजूदा जो हालात हैं वो आपके पेश नज़र हैं। मुल्क में जो कशीदगी है, माली हालात, मुआशी हालात, सियासी हालात, साथ साथ हमारे ख्यालात, तो ऐसी सूरत में जो है परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल ने हर मसले का हल बताया है। मसला हो ना हो, हल जरूर है। कोई भी अल्लाह ताला ने जो बीमारी पैदा की है ना, पहले उसका इलाज बनाया, फिर बीमारी पैदा की। आपने बात ज़हन में रखनी है। अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा तो ये हमारी डेफिशिएंसी है, ये हमारी कोताही है, या हमारी इतनी एक्सेस नहीं है। वरना लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी का इलाज है। तो फिर मैं ये जुमला कैसे मान लूं या तस्लीम कर लूं कि जी डॉक्टरों ने इसको ला इलाज करार दे दिया है। तो जो है आपकी, डॉक्टरों ने इसको ला इलाज करा दे। ला इलाज क्या है? जिसका इलाज कोई नहीं। तो हम वो हदीस पाक को देखें या डॉक्टर की बात को देखें, वो कह रहा ला इलाज है, हदीस कह रही है हर बीमारी का इलाज है। लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी का क्या है? तो जो है आपकी, तो जिस तरह हर बीमारी का इलाज है, हर मसाले का हल भी है। ठीक है ना? तो ये जो मसले मसाइल आपको दरपेश हैं, इसका सबसे पहला हल जो है वो क्या है कि बंदा रजू इल्लाह करे। क्या? रजू इल्लाह, अल्लाह ताला से क्या करे? रजू करे। अल्लाह ताला से क्या करे? ये रवायत आपने सुनी होगी कि जब कोई परेशानी के मामलात या हालात होते तो इमामुल अंबिया नमाज की तरफ रजू करते, नमाज पढ़ते थे। अब वो नमाज पढ़ते थे, ये क्या? ये फिर मौला अली ने, यानी नमाज पढ़ते थे मदीनातुल इल्म। अब वो क्यों पढ़ते थे ये पता चलेगा बाबुल इल्म से, कि बाबुल इल्म ने फरमाया कि जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं, जब ये चाहता हूं कि मैं रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। तो जब परेशानी के आलम में इमामुल अंबिया जो है वो नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रब से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? रजू इल्लाह। ये क्या है? रजू इल्लाह है। उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। तो ये रजू इल्लाह जो है ना वो करना है आपने। क्या करना है जी? है? रात पवे तो ओ दरदानो अते नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानो ओ यार
سجن دی وہ ستیا آن جگہ جو درد مند ہیں وہ سوئے ہوئے بھی ہوں تو جاگ کے کیا کرتے ہیں؟ رجوع الاللہ. کیا کرتے ہیں؟ رجوع الاللہ. اب رجوع حال سمجھ رہے ہیں نا پریشانیوں کا، مسائل کا. اب رجوع الاللہ کا ایک اور تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنا. کیا رجوع ہی کرتا نا جنہوں ڈب ہوئے گا. نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کا ایک اور تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. جنہوں اپنا پنجابی جانتے ہیں ٹوٹ کے چانا کی جی، ٹوٹ کے چانا تے جے بابا جی دی لینگویج بولنا تے انے واہ پیار کرنا. سمجھو کسی بھی زبان سے سمجھ لو، کسی بھی انداز سے کہ انے واہ پیار کرنا تا بندہ مومن ہے. گل کو سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ محبت جو ہے نا، محبت یہ دکھ اور تکلیف میں کمی کر دیتی ہے. بات آپ نے دھیان سے سننی ہے. انشاءاللہ آپ اطمینان جو ہے نا وہ لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے اطمینان کی دولت. کیا جی محبت کیا کرتی ہے؟ بولے بولے ساتھ ساتھ بولے کر مجھے پتہ لگے کہ سمجھ آ رہی ہے. اللہ کے نچنا تے ڈولے کے راگ تے نہیں ہو رہا. کیا جی محبت کیا کرتی ہے؟ دکھ میں کمی کرتی ہے. تو بول پہ اگر انہیں روزہ رکھے ہے، دکھ میں کیا کرتی ہے محبت؟ کمی کرتی ہے. دکھ میں کیا کرتی ہے؟ نہیں تو سمجھ نہیں آئی ہے جی میرے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو جب وہ عورتیں دیکھنی آئی حضرت زلیخا کی سہیلیاں ہے نا، انہوں نے ویکھنا جی، انہوں نے ویکھیا تو ویکھدیاں رہ گئی نا، سنیا ہے نا. ہاتھ چ انہوں نے سیب پڑا دیتے ہیں تے انہوں نے سیب کٹ دینے تکو زیارت کر رہی ہیں تو تسی سنیا انگلاں کٹیاں، قرآن انگلاں نہیں آندا. وقتانا ایدیہم، انہوں اپنے ہاتھ وڈ لے، انہوں اپنے کیے تے پتہ انہوں کوئی نہ لگا. پتہ انہوں کیوں نہ؟ اگر یوسف علیہ نبی کی محبت ہو تو پھر ہاتھ کٹن کا پتہ نہیں لگتا کہ یوسف نے رب نال محبت ہوے. جملہ یاد ہے؟ محبت تکلیف میں، دکھ میں کمی پیدا کرتی. اب یوسف علیہ کی محبت میں ہاتھ کٹ گئے، دکھ تکلیف نہیں ہوئی تو یوسف کی محبت زنانے مصر کو ہاتھ کٹنے کی، انگلیاں کٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی تو جس کو یوسف کے رب سے محبت ہو. بشر حافی کا نام سنا ہوگا. بشر حافی بہت بڑے بزرگ، اللہ اکبر کبیرہ. ان کے دور میں نا جب کوئی مجرم جرم کرتا تھا نا تو سزا سر راہ دی جاتی تھی، چوک میں اس کو سزا دی جاتی تھی. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑے. کیا پکڑے جی؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. اس کو دیکھ کے لوگ عبرت پکڑے، نشان پکڑے تاکہ ایسا نہ کرے کہ 100 کوڑے مارے گے ایک جوان کو. کتنے جی؟ 100. اچھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. بشر حافی ملاحظہ کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں اس کو پوچھا کہ 100 دھرے تمہیں لگے. کتنے جی؟ بولو 100 بھی نہیں کہنا آتا تھانوں، اے 100 ہے جہاں دینا بھی نہیں آتا تو کہنا بھی نہیں آتا. اے 100 ہے. ٹھیک ہے جی. 100 درے لگے انہوں. کنے جی؟ ایسے ہاتھ رکھ کے بولیا کرو، ایسے ہاتھ رکھ کے بولیا کرو. کنے درے لگے؟ 100. بعض کا بندہ بولتا نا یا نسنا پہ بھی شاید نکل جاتی جیب چو، نکل جاتی ہے نا. ہاں سیانے بندے جب بجتے ہیں جیبا ہاتھ رکھ لیندے. ٹھیک ہے نا. تاری ذہنی طور پہ دوڑ لگی تھی سبحان اللہ کہنا، ایسے ہاتھ رکھ لینا تاکہ کوئی ٹینشن تمہیں کوئی نہ ہوئے. کنے دورے لگے جی؟ کنے لگے جی؟ وہ ٹس سے مس نہ ہوا. انہیں پوچھا بھائی تینوں 100 کوڑے لگے نے تو آہ تک نہیں کی، چیخ تک نہیں ماری. 100 کوڑے نے کوئی ایک چیخ ماری ہوتی. وہ جوان نے پتا کی کیا؟ وہ کہتا جی جہے لوگ ٹکن والے سن ان ٹکن والے نا میرا محبوب بھی تک رہا سی، میں انہوں تک رہا سا، منو پیڑ ہوئی.
محبوب نو تک رہا سا تو مینوں درد نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہائے. بشر حافی وجد چ آ گئے. آپ فرمان لگے اگر مخلوق میں سے کسی کے ساتھ سچی محبت ہو تو بندے کو درد نہیں ہوتا. اگر خالق سے محبت ہو. اب بشر حافی نے اتنی توجہ کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ اس کو اثر کر گیا, اس کو حضوری مل گئی, اس کی آنکھیں شمار ہو گئی, کانپ کر کہنے لگا بابا جی وہ تو پھر بڑا خوش نصیب ہے نا جنہوں پھر رب کا تقرب نصیب ہو جائے, جنہوں کو رب کی محبت نصیب ہو جائے. تو سچی محبت بندے نال ہوئے تو پیر نہیں ہوتی. امید ہے سمجھ گیا ہوگا تاکہ میں موضوع کو لے کے ترا. محبت تکلیف میں کمی پیدا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب مخلوق کی محبت تکلیف میں کمی پیدا کرتی ہے جب پھر خالق نہ محبت ہوئے گی تو پھر مشکلوں کا حل کی اللہ پاک نال کی کرنا. گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی سمجھ. تے دوجا حل کی ہے وہ دی رضا تے راضی رہنا. آئینہ موضوع کی طرح اس کی رضا پہ جنہوں نے راضی با رضا ہونا. راضی با اینجو دی رضا تے راضی ہو کہ راضی جنہوں کرنا جنہ جنہی رضا ہے وہ خود کبھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرے تو راضی ہو گیا, میں نہ تو راضی ہو گیا. مزہ آیا نا رضا دا, میں نہ تو راضی ہو گیا, اے میرے تو راضی ہو گئے. توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ المستدرک میں امام حاکم اس روایت کو لے کر آئے ہیں. امام الانبیاء نا آپ کا انداز تبلیغ ایک یہ تھا, انداز تربیت, کہ آپ نا سوال قائم کرتے تھے بلا مصاحبہ سے سوال, جس طرح مفلس کون ہے, بہادر کون ہے, بہادر سچا کون ہے, اس طرح کر کے نا سوال قائم کرتے, ان سے جواب لیتے, پھر ان کو ارشاد فرماتے, امت کے لیے وہ اثاثہ اور میراث تیار ہو جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے امام الانبیاء نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ کیا پوچھا؟ اچھا اب انہوں نے نہیں کیا کہ تو نہیں پتا سی کون اسی تھوڑے غلام ہیں, اسی تھوڑے غلام ہاں, تھوڑے امتی ہاں, تھوڑے صحابہ. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مومنین ہیں. ہم کیا ہیں؟ مومنین ہیں, ایمان والے ہیں. اب امام الانبیاء نے پھر استفسار کیا. آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت کیا ہے, ایمان کی نشانی کیا ہے؟ بھئی تم ایمان والے ہو نا, ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ کا جو ایمان ہے نا, تم کہتے ہو ایمان والے ہیں, تو اس کی نشانی کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے, اس کا سمبل کیا ہے, بتاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں, کوئی مصیبت یا دکھ آتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, اور اس کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں. اس کی قضا پر, اس کے فیصلے پر, اس کی تقدیر پر ہم کیا ہوتے ہیں جی؟ راضی رہتے ہیں. امام الانبیاء نے جب یہ تیسرا جملہ سنا نا کہ ہم اس کی قضا پر, رضا پر راضی رہتے ہیں, تو امام الانبیاء نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم واقعی سچے مومن ہو. تم واقعی سچے مومن ہو, تم واقعی سچے. پتہ چلا سچے مومن کیڑے نے؟ جڑے رب دی رضا تے راضی رہن, رب دی رضا تے راضی رہن. زبور آسمانی کتاب ہے, حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ نازل ہوئی. زبور کے حوالے سے کی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی پیغمبر میں. کیا نام ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ داؤد جو میری رضا پہ راضی رہتا ہے نا, جو میری رضا پہ راضی رہتا ہے, میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں,
اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور قیامت والے دن وہ پل بھر میں سے پل صراط سے بھی گزر جائے گا. پھر میٹ جو میری رضا پہ راضی رہتا ہے انعام کیا ملتا ہے؟ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں. صرف گناہ نہیں معاف کرتا, پھر اس سے محبت بھی کرتا ہوں. اور وہ قیامت والے دن بھائی سنتے ہو نا, بال سے باریک ہوگی, تلوار سے تیز ہوگی, سہتے ہیں نا, تو رب نے اپنے پیغمبر کے تھرو میسج بھیج چھڈیا کہ جیڑا میری رضا پہ راضی رہے گا, گلہ نہیں کرے گا, شکوہ نہیں کرے گا, وبیلا نہیں کرے گا, کوحرام نہیں بچائے گا, فرمایا قیامت والے دن پل صراط تو ایسے لگ جائے گا. چٹکی بھرتے رہنا ہے تو پل صراط تو رب دی رضا تے راضی رہنا ہے. بولو بولو رب دی رضا تے. اب حدیث پاک ہے جو آپ کو پیش کرنے لگا ہوں, کتاب کا نام ہے قوت القلوب. کئی لوگ اس کو قوت القلوب پڑھتے ہیں, یہ قوت القلوب لفظ ہے پروننسی. قوت القلوب, قوت کہتے ہیں رزق کو, قوت القلوب دلوں کا رزق. یہ بڑی پرانی کتاب ہے, ابتدائی کتب میں سے ہے, اور تصوف کی کتب میں اس کو امہات الکتب کہتے ہیں, یعنی کہ تصوف دی کتاباں دی ماں اصل ہے. ان دے وچ امام الانبیاء دا ارشاد ذرا ملاحظہ ہوئے کہ حضور کی امت کا ایک گروہ جو ہے نا, وہ بغیر حساب کے, بغیر دوزخ دیکھے, بغیر پل صراط سے گزرے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. دس رہی ہے کہ پروگرام کوئی نہیں جان رہا ہے. بھجن یہ پل صراط جو ہے یہ جنت کے قریب ہے. ایدے تو لنگ کی جنت جانا, ذہن چ رہنا. ایندے جو سمجھو راہ داری ہے, ایک تو لنگ کے جانا ہے, سمجھو ٹول پلازا ہے, ہاں تو لنگ کے جانا. سمجھ آتی بھی کیوں نہیں آتی؟ سمجھو کہ بوا ہے, ایک تو لنگ کے جانا. چھال چھول مارن کا ہوتے رواج کوئی نہیں, بلکہ چھاوا مارن والے سارے پرلے پاسے ہون گے. سمجھ آ گئی؟ اے جڑے خاندانی شریف بندے نے. اوکے ہوں سننا ذرا, ہوں پل صراط تو لنگ ہی جانا. ہوں پھر حدیث پاک سنو. حضور کی امت کا ایک گروہ ہوگا کہ جو بغیر حساب کے, ایک دوجا بغیر دوزخ دیکھے. بھئی کئی حضور دی امتی گناہ نے اپنی سزا پا کے تو پھر چل چل ریمیٹ ڈال کے سیدھے جانا لیتے پیکج ایگے نے نا, لیکن گنہگار حضور کا دیوانہ مستانہ امتی جو ہے نا وہ آخر جنت میں جائے گا. آخر جنت میں دوزخ گیا بھی تھوڑی سی اپنی سزا سوزو پا کے نا, لیکن یہ جو ٹبر دس رہے نا تھانوں انہیں دوزخ تکڑی بھی نہیں, بچ جانا تکڑی گل ہے, تکڑی بھی نہیں. تے پل صراط تو بھی کوئی نہیں گزرنا, سیدھا جنت بوئے کے. وہ جو فرشتے استقبال کرنے والے ہیں نا, وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا حساب کتاب ہو گیا, جنت جو آ گئے ہو, ترکڑی شکڑی لگ گئی ہے, حساب کتاب ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ساڈا حساب کتاب کوئی نہیں ہوا. دوزخ ویکھی ہے؟ نہیں ایسا دوزخ بھی کوئی نہیں ویکھی. پل صراط سے گزرے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم پل صراط سے نہیں گزرے, رب نے اپنی قدرت کے ساتھ ہمیں لا کر جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا. وہ بڑے حیران ہوں گے, فرشتے پوچھیں گے اور تم کس کے امتی ہو, کون سی امت ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم سید الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں. ہم امت مصطفیٰ ہیں, ہم امت مصطفیٰ. فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی دنیا میں کیا عمل کرتے رہے ہو کہ نہ تو تمہارا حساب کتاب ہوا ہے, نہ تم نے دوزخ دیکھی, نہ تم پل صراط سے گزرے, تو سیدھا تم ڈائریکٹ جنت میں آ گئے. کون سا عمل کرتے رہے ہو, کون سی نیکیاں کی ہیں؟ وہ گروہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے اللہ کے فضل سے نیکیوں کی تو اس نے بڑی توفیق دی, بہت ساری نیکیاں کی ہیں اس کے فضل کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے فضل کے ساتھ بہت ساری نیکیاں, لیکن بطور خاص دو نیکیاں ہیں. بطور خاص دو نیکیاں ہیں جو ہمیں اتنا گرینڈ پیکج ملا ہے. وہ دو نیکیاں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کا حیا کیا کرتے تھے.
یعنی ہماری تنہائیاں بھی جو ہیں وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتی تھی، ہماری خلوتیں بھی پاک تھی کہ رب دیکھ رہا ہے، ہماری خلوت بھی پاک تھی۔ پہلی یہ بات ہے۔ اب ادھر سے ایک بات تو یہ بھی نہیں رہا کہ جن کی خلوت اتنی نیک ہے ان کی جلوت کتنی نیک ہوگی۔ بھائی جلوت جو ہوتی ہے نا، محفل میں بندہ اللہ کا یہاں کر ہی لیتا ہے، محفل جو بندہ یہاں کر ہی لیتا ہے، گل نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی کیا کہے گا تو، لیکن خلوت میں جو ہے کوئی بندہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں اب جن کی خلوت اتنی نیک اور پاک ہے ان کی جلوت کتنی نیک پاک ہوگی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی نا، ٹھیک ہے۔ اور جی دوسری صفت کون سی ہے جی، دوسری نیکی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رب کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ ہم رب کی رضا پر کیا دو باتیں ہیں جی، جنہوں نے حساب کتاب بھی چھڑا دیا، پل صراط سے گزرنے کا بھی چھڑا دیا، جہنم سے بھی بچا دیا، ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا، وہ دو نیکیاں ہیں، ایک تنہائی پاک ہونا، ایک رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب بندے کی گلا کرتے ہیں، دیکھیں نا بھئی اس کی نعمتیں بھی تو ہیں کہ گلا کرتے ہیں جناب، اے ہو گیا دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، محنت کی تھی کوئی رزلٹ نہیں نکلیا، کرتے رہے نا، گلا جات شکوہ جات جو ہے نا یہ ختم کر دیں۔ تو پھر کہتے ہیں صبر کرنے پہ ہے۔ صبر جو ہوتا ہے نا، جب آپ کی تکلیف میں گلا آ جائے، شکوہ آ جائے، کسی کے ساتھ ذکر آ جائے، پھر وہ صبر صبر نہیں رہتا، وہ صبر جو ہے وہ برداشت بن جاتا ہے۔ تو رب نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، برداشت کرنا نہیں۔ اجر جو ہے وہ صبر پہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ رب کا اگر ساتھ چاہیے تو وہ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کیا ہوگا جی؟ صبر۔ سلطان محمود غزنوی، اس کا غلام آپ نے سنا، ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا۔ اب اس کے ساتھ اس کو بڑا پیار تھا، تو ایک مرتبہ وہ کنوں سامنے پڑا تو کنوں پکڑا سلطان محمود غزنوی نے، کنوں چھیلا، ایک کاش اس کی لی، کھائی نہ، ادھر کسیلا جیسی تو ترس جیسی، انہیں باقی کنوں جو ہے سارا انہوں پڑھاتا یاز لو، تیزاز گھٹ گھٹ کر کے کھانا بیک پھاڑی، دوجی پھاڑی ان کے کتنے بریک لائے گا کہ کھٹا ہے، ترش ہے، کسیلا ہے، مزہ ہی کوئی نہیں، ذائقہ ہی کوئی نہیں، میرے ٹیسٹ بڈز بھی ٹھیک ہے پھر بھی اس کا ٹیسٹ نہیں، وہ ایک دو وہ پورا کلو کھا گیا۔ سلطان محمود نے کیا، ایاز اتنا کسیلا نہیں لگا، اتنا کوڑا نہیں لگا، تینوں ترش نہیں لگا؟ مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ آج تک تیرے ہاتھ سے سارے میٹھے ہی کھائے ہیں، ایک جو کوڑا بھی آ گیا تو کی ہے رجے، میں کنوں نہیں دیکھ رہا، میں دینے والے کو دیکھ رہا۔ وہ ایڈیاں نعمتاں جو رب دیتا ہے تے ایک کچھ زحمت بھی آ گئی ہے تے جڑ جا، تو وہ ویلا پاتا ہے۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا سر تے پٹی بنی ہے، ہال پائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کی ہوا؟ کہنا سر پیڑ ہو رہا ہے۔ کیا عمر کنی ہے؟ انہیں 30-32 سال دسی۔ انہوں نے کہا اگے کبھی ہوئی ہے؟ کہنا جی اگے پیڑ کبھی نہیں ہوئی، پہلی باری ہوئی ہے۔ کہنے لگے 30-32 سالاں چ تینوں پیڑ نہیں ہوئی، کبھی شکرانے کی پٹی بھی بننی ہے؟ آج ایک باری پیڑ ہو گئی ہے تو احتجاج شروع کر چھڑے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، انعامات دیتا ہے، نوازشات دیتا ہے، تو جو وعدہ گھاٹا تھوڑا جنا ہو جائے تو ویلا نہیں کرنا، کی کرنا ہے؟ صبر۔ بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہوں لوگوں نے جو آپ جڑے آتے ہیں نعوذ باللہ نکلے تو کفر نمائش کفریہ کلمہ ہے، کیا مصیبتیں ساڈے لیے رہ گئی نے؟ کیوں میں تو سنیا تھی شاید کسی نے سن گئی نہیں اپنے تو بابا جی مصیبتیں ساڈے لیے رہ گئی، اینج ہو گیا، چنگے بھلے سارے جا رہے ہیں، ساڈے واسطے یہ سارا ہے نا، بندہ کسی نے ٹکریا کہ کوئی نہیں ٹکریا ہے نا، یہ کفریہ کلمہ ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ رب جہدے نال محبت کردا ہے انہوں ازمائشاں کی کردا ہے، بھائی آپ نے خود کہہ دیا بلا تبلغن، دوسرا سپارہ پڑھو نا، بلا تبلغنکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، کس طرح؟ خوف دے کر، بھوک دے کر، پھلوں کی کمی دے کر،
جانوں کی کمی دے کر ہے تیرے کے فرما بشر صابرین سونے جڑے نہ کمیاں کے باوجود بھی صبر کرے انہوں خوشخبری سنا دے انہوں نے بشارت دے دے وہ کی کہتے ہیں اچھا وہ جنہوں نے بشارت دے رہی ہے کون لوگ نے والذین اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا کیا کہتے ہیں ویلا نہیں کرتے وہ کی کہتے ہیں جو مصیبت آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کے لیے تھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی ہاں جی یہ کرنا ہے راضی پر رضا کرنا ہے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اگر آپ رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں نا تو صرف جنت نہیں ملتی میں اگلا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے جملے میں قتل نہ کرنا تمہاری مہربانی وہ دی دنیا ہی جنت اس کے دل کی فضا جو ہے وہ جنتی فضا بن جاتی ہے وہ دی زندگی جو تو راضی پر رضا ہو گے حضرت صاحب نے بھی وقاص ہے نا نام سنے جلیل قدر صحابی نے شرم مبشرہ چنے ماہر تیر انداز وہ صحابی رسول نے جنہوں نے اعزاز حاصل ہے جو بھی صحابی رسول حضور سے مخاطب ہوتا تو کیا کہتا تھا پہلے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اے واحد صحابی نے جنہوں نے آمنہ دے لال نے کیا احد دے مقام چ ارمی یا ساتھ تیر چلا تیرے تو میرے ماں باپ قربان انہوں نے ایک انداز سی توجہ ہے خیر وہ نا اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک انہیں کو ہوا اور امام الانبیاء نے ان کو جو نسخہ تجویز کیا نا وہ تھا اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کے کھاؤ جو کھایا دوبارہ اٹیک ہوا ہی نہیں اجوا کھانے ہوں حضرت صاحب کی نبی وقاص کو یاد رکھنا گل کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی سبحان اللہ یہ نا بصارت سے محروم ہو گئے بنائی چلی گئی آخری عمر میں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھے مستجاب الدعوات کیا تھے مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں جڑا جڑی دعا منگے وہ قبول ہو جائے جڑا جڑی دعا منگے وہ لوکی آندے انہوں کو دعا کرا دے مرادہ پاندے مستجاب الدعوات جو صاحب توجہ ہے بڑی حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر تھا چھوٹی عمر تھی میری تو جڑے بندے آندے نے دعا کرا دے کام ہو رہے جڑے آ رہے دعا کر رہے فیض پا رہے کام ہو رہا ہے تو میں عرض کی تھی چاچا جان اپنے واسطے بھی اپنی بنائی واسطے بھی دعا کر لو تسی جو مستجاب الدعوات ہو جڑی دعا منگتے ہو وہ قبول ہو جاتی ہے تے اپنی بولو اپنی بنائی واسطے بھی دعا کر لو کہ حضرت صاحب کے نبی وقاص نے پتہ کی فرمایا آپ کہنے لگے مجھے اپنی بنائی سے زیادہ رب کی رضا اچھی لگتی ہے وہ نہیں پتا تمہیں نبینا مدینہ کرنا ہے وہ بھی رضا ہے نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چولے پاوا وہ گل کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی تو انہوں نے کیا کہ مجھے اپنی بنائی سے زیادہ رب کی رضا اچھی لگتی کی مطلب کہ مجھے بنائی اتنی پسند نہیں جتنی رب کی رضا پسند ہے سبحان اللہ دیکھ رہے ہو صاحب کرام کا عمل مبارک اور گل کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تو جی نا ٹینشن جو نکلنا ہے نا ٹینشن جو نکلنا ہے مصیبتاں جو نکلنا ہے پریشانیاں جو نکلنا ہے تو کی کرنا رب کی رضا تے رکھ دیکھنا ایک پروگرام ہوتا ساڈا ایک پروگرام ہوتا جب دونوں پروگرام اپنی ٹکراندے نے نا کان تے ٹینشن ہوندی ہے بس رب دے پروگرام اپنا پروگرام بنا رہا ہے تیرے دین بھی سیٹ تیری دنیا بھی سیٹ حضرت واسف بن واسف فرماتے ہیں کسی نے پوچھا غم کی ہے فرمایا رب کی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کر لینے کا نام غم ہے اگر غم تو بچنا چاہنا ہے تو کی کرنا پڑنا وہ مرضی کو بنا رہا ہے کیونکہ ہونا تو وہی ہے نا دیکھو نا یار جب مسلمانوں کے انہیں تو اعتقاد ہے نا ہونا تو وہی ہے نا پھر اپنا بچ رکشا ضرور مارنا ہے پھر ٹھیک ہے سونے ربا جی تو سارے دکھ میں راضی تو سکھ نو چولہے پاؤنا ہے جی تو راضی ہے تو اسی بھی راضی با رضا اسی بھی راضی با صوفیہ سانو بالکل نہیں سنا کہتے کو پوچھے کی ہے سان کو پوچھتا نا کی حال ہے اسی آنے ٹھیک ہے کی آنے ہم تو بیڑے کرے کوئی
ہاں تو جھوٹ بولنا نا بھی جھوٹ دی چل رہا اندروں تیرے بیڑے تیرا کوئی نہیں اچھا جے تو اس کو سچ بولنا ہے تو گلا شکوا تو ویلا کرن دی ممانے تے انہوں دسو نا جنہیں کام کرنا ہے اور بیمار میں شفا کنے دینی ہے ڈاکٹر نے کنے دینی ہے بھائی جہاں مرید تو فوا یشفی انہیں نا تو اتنا کرنا کرو دکھ مصیبت کنے دور کرنا ہے انہیں کرنا ایک اسباب بنائے نا انہیں گل کو سمجھ آ رہی تو لوگوں کو ویلا بھی نہیں کرنا ویلا بھی نہیں کرنا تو سچ بھی تھی نہیں بولنا کہ کی دساں تینوں ہے ہو گیا ویلا تو ٹھیک کیا کہ مارتا جھوٹ اندروں بیڑے غرق ہوئے نے تو پھر صوفیاء دے کول حل کی سی جدوں پوچھدا سی کی حال ہے انہیں ٹھیک نہ خراب آندے سن وہ آندے سن الحمدللہ علی کل حال ہر حال تے رب دا شکر ہے گل کو سمجھ آ رہی اب سنیں ذرا ٹائم کافی بڑا موضوع لمبا چوڑا ہے میں امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں نا امت کو یہ ایک وظیفہ عطا فرمایا ہے اور فرمایا جڑا وظیفہ جڑا نا ہے جڑا میں کلمات تانوں سنانا ہے اے جنے دن وچ ایک باری پڑھ لینا ایک باری بھی پڑھ لے امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن میں ہاتھ پھڑ کے آپ انہوں جنت چ لے کے جاواں فرمایا وہ کلمات کیا ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا کہ میں اللہ کی رضا تو راضی ہوں کہ جو اسلام آکھے میرا سر نے اگے چکے ہے تو میں محمد مصطفیٰ دا امتی کے غلام ہاں ایک کلمہ پڑھ لو نا پھر پتہ نہیں کی ہونا کہ نہیں رضیت باللہ پڑھو 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 کچھ نہ بھی پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا اے کلمات ایک بار جڑا رول پڑھ لے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہاتھ پھڑ کے کی پروٹوکول ہے نا چھڑا بھی کہہ سکتے سر نا وہ جنت سے جائے گا تے امام الانبیاء نے فرمایا تھا جنت سے جانا ہی جانا فرمایا ہاتھ پھڑ کے آئے آئے کمال نہیں ہوگی نال نال ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں راضی بر رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین